नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोई सलीका ना आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद तब तक बनी हुई है। सामिन नाज़रीन, रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन की स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आप ये प्रोग्राम समात कर रहे हैं। दुआए रमज़ान की खूबसूरत नशरियात, अफ्तार नशरियात, तकरीबन निस्फ़ रमज़ान जो है वो हम लोगों से अलविदा हो चुका है और बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने इस रमज़ान को पाया, इसमें इबादत की, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और अब ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की। सो नाज़रीन, रमज़ान का लम्हा लम्हा हम लोगों के लिए खुशी की नवीद है, खुशी का पैगाम लेकर आता है। और जब उम्मत को बख्शवाना हो तो तब खुदावंद करीम जो है वो तोहफ़े में रमज़ान जैसे महीनों को देता है। और हमसे वो इबादत तो नहीं हो सकी इन 15 दिनों में जो इस रमज़ान मुबारक का तकाज़ा थी, लेकिन जाते जाते अय्याम में कोशिश कीजिए अपने रब को राज़ी कीजिए, अपने रब की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कीजिए, अपने गुनाहों की मग़फ़रत हासिल करने की कोशिश कीजिए। सामईन नाज़रीन, आज 16 रमज़ान मुबारक है और हमारी खुशबख्ती है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मौलाना इनामुल हक साहब, जो कि पंजाब कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और ज़िली सदर जमीयत इत्तेहादुल उलमा के सदर भी हैं, ज़िली सदर हैं। मौलाना साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का फजल। आप कैसा जा रहा है रमज़ान मुबारक? जी बहुत अच्छा, अल्लाह के फजल। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर मलिक अदनान हसन साहब, प्रिंसिपल हैं पंजाब कॉलेज के। प्रोफेसर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा रमज़ान मुबारक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और घर से दूर क्या मतलब कैसी फीलिंग आती है? अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, इससे पहले भी कोई एक्सपीरियंस हुए हैं रमज़ान मुबारक घर से दूर गुजारने? नहीं, ये मंडी में आके ही ना, मंडी में मेरा सेकंड रमज़ान है। मेरी ओवरऑल एज में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अच्छा, एजुकेशन कैरियर में भी मैं हॉस्टल लाइफ में नहीं रहा, तो यहाँ पे मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है रमज़ान के हवाले से, लेकिन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलें जी, बिल्कुल जी, आज हमारे साथ प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज मौजूद हैं। इनसे भी हम मुफस्सल बातें करेंगे तालिब इल्मों के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से, रमज़ान मुबारक की एक्टिविटी के हवाले से भी। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ुल हसन काज़मी साहब, इनसे हम नात रसूल मकबूल भी सुनेंगे। फैज़ी भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान तो वैसे ही रहमतों का महीना है और हमें तो वैसे ही अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा है, तो ये खुशी हमारे लिए तो दोबाला हो गई है। तो अल्लाह ताला सबको इस रहमत की जो कदर है वो करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब। अल्लामा साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का दूरी शुक्र हो गई है है। काफ़ी अब। माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में बरकतें बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह। दूरी नहीं हुई है, इंशाल्लाह नज़दीक ही हैं आपके। चलें आगे भी बिल्कुल जी, अभी हम मौलाना साहब की तरफ बढ़ते हैं। रमज़ान मुबारक में ज़कात जो है उसको अदा ज़रूरी है। क्या रमज़ान मुबारक के अलावा भी ज़कात को अदा किया जा सकता है? और ज़कात की क्या SOPs हैं जिनके तहत हमें ज़कात को अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ज़कात के हवाले से मैं मुख्तसरन अपनी गुफ्तगू को 4 बातों में मुनहसर करूँगा। पहली बात यह है कि ज़कात की अहमियत क्या है, और दूसरी बात यह है कि जो हमारा यानी बैतुल माल होता है उसमें कितने किस्म के का माल जाता है, और तीसरी बात ज़कात का निसाब क्या है, और चौथी बात ज़कात के मसारिफ़ क्या है। जहाँ तक पहली बात का ताल्लुक़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में जहाँ नमाज का तज़किरा फ़रमाया वहाँ साथ ज़कात का भी ज़िक्र फ़रमाया है, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का। और सूरत तौबा में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया कि मुशरिकीन मक्का जहाँ तुम्हें मिले उन्हें कत्ल करो,
اور وہاں یہ بھی فرمایا وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کرے یعنی ایمان لے آئیں تو فقط ایمان کے اوپر کام کو بند نہیں کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینا ایمان کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے قیامت والے دن یہی مال ایک اژدہا کی صورت میں اژدہا بن کے ان کو ڈستا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی حالت سے پناہ نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ ایک یعنی بیت المال کا نظام ہے اور ایک حکومت کے وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی بیت المال ہو تو 4 قسم کا مال بیت المال میں جاتا ہے، جس میں پہلی قسم ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے، خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو۔ دوسرا مال جو صدقات ہیں جس میں زکوٰۃ اور عشر وغیرہ، اور تیسرا مال جو بیت المال میں جاتا ہے وہ خراج اور مال فے ہیں، اور چوتھا مال جن کو زوائے کہتے ہیں۔ اب جو پہلا مال ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے تو خمس کی 3 صورتیں ہیں جو مال بیت المال میں جاتا ہے۔ ایک ہے خمس الغنائم یعنی غنیمت کے مال کا 5واں حصہ، دوسرا ہے خمس المعادن یعنی معدنیات کا 5واں حصہ، اور تیسرا ہے خمس رکائز یعنی وہ مال جو خزانہ ملے، کسی کو زمین سے خزانہ مل گیا، اس خزانے کا 5واں حصہ بیت المال میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مال جو زکوٰۃ اور صدقات ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہیں، صدقات بھی بیت المال میں دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو عشری زمین ہے ان کے اوپر جو عشر آتا ہے وہ بھی بیت المال میں جاتا ہے۔ چوتھا مال زوائے ہیں، زوائے وہ مال ہیں جو لاوارث مال ملے کسی کو، اس کا کوئی وارث نہ ملے تو وہ مال بھی بیت المال جاتا ہے۔ اب ان تمام اموال کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں کہ ان کے مصارف کیا کیا ہیں، اس میں سے ہر ایک مال کا مصرف الگ ہے۔ تو جو بیت المال کا بندہ ہوگا تو وہ ان مصارف کو پہلے سیکھے گا اور اس کے بعد انہی مصارف میں اس مال کو استعمال کرے گا جو مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے۔ نصاب زکوٰۃ اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سونا یہ زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، اس سے کم سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر چاندی ہو تو 52.5 تولے چاندی یہ نصاب زکوٰۃ ہے، اس سے کم چاندی پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر ہم 4 قسم کی چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد پیسہ، اور نمبر 5 مال تجارت۔ سونے کا تو نصاب سامنے آ گیا 7.5 تولے ہیں، چاندی کا بھی آ گیا 52.5 تولے ہیں۔ اب تیسری چیز ہے نقد روپیہ۔ نقد روپیہ اگر ان دونوں میں کسی ایک نصاب تک پہنچ جائے تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو کم نصاب ہوگا اس تک پہنچ جائے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں کم نصاب چاندی کا نصاب ہے، تو اگر نقد پیسہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گیا وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اس کے بعد جو مال تجارت ہے، مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے جس کو خریدتے وقت بیچنے کا ارادہ ہو۔ کسی مال کو خریدا اور یہ اس ارادے سے خریدا کہ منافع پر میں نے اس کو بیچنا ہے تو وہ مال تجارت ہے۔ وہ پلاٹ ہو مال تجارت، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ سامان ہو، تو اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ضروری اور واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر ایسی چیز ہے کہ جو فار سیل نہیں ہے، فروخت کے لیے نہیں ہے، تو جیسے دکان ہے، ایک آدمی کی اپنی دکان ہے، کروڑوں کی مالیت ہے اس کی، لیکن وہ دکان فار سیل نہیں ہے لیکن سامان اس میں سے وہ بیچتا ہے تو سامان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس دکان کی اصل اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان 4 میں سے جو اگر نصاب سونا صرف سونا ہے تو سونا 7.5 تولے، اگر سونے کے ساتھ چاندی بھی شامل ہو جائے
تو پھر اگر سونا 1 تولہ ہے اور چاندی آدھا تولہ ہے تو یہ دونوں ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، بندہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر سونے کے ساتھ نقد روپیہ مل جائے تو بھی وہ 52.5 تولے چاندی کا حساب لگائیں گے، یا مال تجارت ہو، یعنی سونے کے ساتھ کوئی بھی چیز ملے تو پھر سونے کا نصاب چاندی کے نصاب، کیونکہ وہ چاندی کا نصاب پہلے آتا ہے، سونے کا نصاب بعد میں آتا ہے۔ تو یہ ہے جی نصاب زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کن کن کو دیا جائے گا، وہ 8 مصارف ہے جو قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے کہ بندہ رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ مال آیا اور اس کے اوپر سال گزر گیا، وہ جب بھی سال پورا ہوا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال سے الگ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کرنا، یہ کہ میں زکوٰۃ کی نیت سے اس مال کو الگ کر رہا ہوں۔ اس سے وہ بات نکل گیا کہ اگر سابقہ کسی بندے کے اوپر قرض ہے اور اس نے ویسے ہی قرض دیا تو اس کو یہ کہے کہ وہ قرض میں نے زکوٰۃ میں معاف کر دیا، تو یہ نہیں کر سکتا، وہ اسے پیسے دے گا اور اس سے واپس قرض اپنا وصول کرے گا۔ یعنی زکوٰۃ میں ایتا ضروری ہے، یعنی اس کو اس مال کا مالک بنانا۔ تو اب چونکہ پہلے اس نے مال کی نیت بھی نہیں کی تھی اور مال پہلے دے چکا تھا تو وہ قرض کے اندر زکوٰۃ کو اپنے نہیں لگا سکتا۔ جو سب سے اہم مسئلہ ہے جس کو دیکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ ادا کریں تو کتنے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے کل مالیت سے وہ منہا کریں گے، یعنی اسے مائنس کریں گے۔ وہ ہے واجب الادا، جتنے بھی پیسے ہوں انسان کے اوپر۔ واجب الادا بل ہے بجلی کا، واجب الادا گیس کا بل ہے، واجب الادا کوئی قرض ہے، کوئی بھی چیز ہے، واجب الادا چیزوں کو کل رقم سے مائنس کر کے باقی کو 40 کے ساتھ ضرب دے دیں گے، جو آ گیا تو وہ اس کا زکوٰۃ کا نصاب یعنی زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ تو اس میں ہمیں رمضان میں چونکہ لوگ زیادہ تر زکوٰۃ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ رمضان میں اجر زیادہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین ایک فرض کو پورا کرنے پر 70 فرضوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر یعنی صدقات نافلہ بندہ ادا کرے وہ بھی فرائض کے برابر اللہ اجر عطا کر کے اسے پورا کرتا ہے۔ تو زیادہ تر کوشش لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں اس کو ادا کریں، اور یہ اچھی بات ہے کہ رمضان میں اس کو ادا کرے تو ثواب زیادہ حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، بالکل جی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے مفصل طریقے سے بیان کر رہے تھے مولانا انعام الحق صاحب، اور ابھی ہمارے ساتھ فیضی بھائی موجود ہیں۔ فیضی بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ جی بھائی پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ آپ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ پروفیسر صاحب چونکہ نابینا تھے تو محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں، بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ
دکھا دوں، دیکھنے کا کرینہ سکھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ بھائی خوبصورت کلام، آقا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور یقینی طور پر اسلام سے یہ بات سیکھی ہے، صحابہ کرام سے یہ سیکھا ہے کہ جب دینے کی بات آئے تو گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑنی، تمام تر چیزیں جو ہے وہ اسلام کے لیے اور دین کی فروغ کے لیے وہ قربان کر دینے ہیں۔ سامعین ناظرین، آج زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی مفصل طریقے سے بات ہو رہی تھی، تو اگر اسلام ہمارا بڑا خوبصورت دین ہے، اگر ہم مکمل طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کریں تو یقینی طور پر ہمارے جو مسائل ہیں، جو سفید پوش طبقہ ہے اور جو ایسے لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ہمارے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم مکمل طریقے سے زکوٰۃ دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جس حالت میں وہ سروائیو کر رہے ہیں وہ اس حالت میں سروائیو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عدنان حسن صاحب۔ اچھا ملک صاحب بتائیے گا، رمضان المبارک میں جو کالجز ہیں ان کا کیا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اور بالخصوص پنجاب کالج کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیے گا، اور آپ لوگ جو طالب علم ہیں آپ کے کالج کے، ان کو رمضان المبارک میں کیا چیز کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر۔ رمضان المبارک کیونکہ جو ہمارا تعلیمی سیشن ہے وہ گزشتہ 1-2 سال سے رمضان اور جو ہمارا تعلیمی سیشن وائنڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے، یہ دونوں تقریباً سیم ڈیز میں آ گئے، ایسے ہی ہے، کیونکہ مارچ میں سیشن جو ہے وہ ہمارا وائنڈ اپ ہو رہا ہے، جیسے میٹرک ایگزام ہو رہے ہیں، ابھی 9th کے ایگزام ہیں، تو اب جو ہمارے پاس انٹر کی کلاسز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی بچوں کے لیے بڑی ٹف روٹین ہے، کیونکہ رات کو تراویح کے بعد جو ہے وہ بچے صبح سحری کے ٹائم پہ بھی اٹھنا ہے، ان کے فیزز چل رہے ہیں، اور عید کے فوراً بعد ان کے فائنل ایگزام ہیں، تو اس کے لیے بہت ٹف روٹین ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی اسپیشلی۔ تو ہماری جو رمضان المبارک کی نسبت سے اسپیشل کوشش بچوں کے حوالے سے ہوتی ہے، آج بھی یہاں پہ بھی جیسے بائی چانس آپ کا موضوع زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، کالج میں بھی کیونکہ ہمارے جو کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے والدین میں سے کسی کے فادر جو ہیں وہ باہر ہیں، تو وہ اپنے گھر میں بہت سی چیزوں کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو وہ مسائل جو ایک خاندان کے یا کمبائن فیملی سسٹم میں ضروری ہوتے ہیں، تو آج ہم نے بچوں کو بھی ٹیچرز کو بھی زکوٰۃ کے حوالے سے وہاں پر بھی گائیڈ کیا ہے
کہ آپ اگر گھر میں آپ کے والد صاحب باہر ہیں تو آپ کس طرح ان چیزوں کو مینٹین کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہماری سب سے بڑی کوشش ہے ان ڈیز میں بچوں کے حوالے سے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں میں نیکی کا جذبہ جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش کریں, کیونکہ عام روٹین میں جو بچہ اس ایج میں چیزیں سیکھ لیتا ہے وہ تھرو آؤٹ دا لائف اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. اگر ہم ابھی سے انہیں یہ جو ہماری بیسک عقائد ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم انہیں ابھی سے سکھائیں گے, جس میں ہم انہیں نماز کے حوالے سے ترغیب دیتے ہیں, اور باقاعدہ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو مختلف کیمپسز ہیں جہاں پر ایوننگ کلاسز ہوتی ہیں وہاں پر اسپیشلی ہیڈ آفس کی طرف سے ہے کہ وہاں پر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ نماز کے حوالے سے پراپر ارینج کرے گا اور اس کو باقاعدہ ہیڈ آفس لک آفٹر کرتا ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے بات کی, نماز کا ہے, رمضان کے حوالے سے بچوں کو روزے کی فضیلت کے بارے میں بتانا, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لے کر ہم چل رہے ہیں, کیونکہ اس میں ہمارا جو سب سے بڑا نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور یہ جو سیشن اس میں نیچرلی طور پر بچہ اینڈ پہ کافی حد تک سنسیئر ہوتا ہے اپنی اسٹڈی کے ساتھ بھی, کالج کے ساتھ بھی, تو اس کا ہمیں تو کافی حد تک ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ صبح مارننگ میں جب بچہ آتا ہے تو 1.5 گھنٹے کا ان کا ایک فیس ٹیسٹ ہو رہا تھا, اس کے بعد ان کے 5 لیکچرز ہیں, تو بڑے سموتھلی ہم لوگ 12:30 بجے تک جو ہے ان کی کلاسز ہوتی ہیں اور 12-12:30 بجے ان کا آف ہوتا ہے. تو اس کے دوران جو ہے وہ ان کو مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ان کی آگاہی کے لیے بھی ہمارے, کیونکہ اب تو چلیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے قرآن پاک کے حوالے سے, ترجمہ القرآن کے حوالے سے قاری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, تو اس کا ہمیں بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اور ان ڈیز میں پھر کیونکہ ایک ایسا ایٹماسفیئر بنا ہوتا ہے, بچہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور مختلف قسم کے جو رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں, تو بچہ کافی حد تک یہ چیزیں ان ڈیز میں, ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف انوالو کریں کہ اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت میں بھی جو ہے وہ ہم لوگ کلیدی رول ادا کر سکیں. ٹھیک. اچھا, بینگ اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو عام مہینوں میں رن کرنا آسان ہوتا ہے یا رمضان میں زیادہ آسان ہوتا ہے؟ مشکلات تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں دونوں صورتوں میں, لیکن میرا اس سال کا جو ایکسپیرینس ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نصف رمضان جو ہے وہ ہمارا گزر چکا ہے, تو کافی حد تک چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کی طرف سے بھی سموتھ ہو جاتی ہیں. بچہ کیونکہ بیسیکلی ہم نے ایٹماسفیئر دینا ہوتا ہے کہ بچہ عام ڈیز میں شاید کچھ چیزیں اس طرح سے اڈاپٹ کر لیتا ہے, شرارتیں بھی کر رہا ہوتا ہے, یہ چیزیں, تو ایک وہ جو روزے کا تقدس ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بچہ بھی بڑا سموتھ ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے کیونکہ یہ ڈیز تھوڑے ہیکٹک ہوتے ہیں کیونکہ ایڈمیشن سیزن بھی چل رہا ہے, پھر ساتھ ساتھ ہم نے پیپر کے حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے, اس حوالے سے تو ہیکٹک ہوتا ہے ہمارے لیے بھی, کیونکہ رمضان میں جب ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا انرجی لیول 1-2 بجے کے بعد لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لیکن اوورآل کیمپس میں کافی چیزیں سموتھ ہو جاتی ہیں, رمضان کی برکتیں جو ہیں وہ نظر بھی آتی ہیں کلاسز میں بھی اور کیمپس میں بھی نظر آتی ہیں کہ بچہ بہت حد تک سموتھ ہو جاتا ہے, اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرتا ہے, اور رمضان کا بیسیکلی ہمیں ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے بچوں کی طرف سے. کالج کے بچے ویسے پروفیسر صاحب جتنے شرارتی ہوتے ہیں میرا دل ہے ان کو پورا سال ہی روزے رکھواتے ہیں. ایسا ہی ہے نوما کی صورتحال جو ہے. اچھا, یہ نا ہم آگے بھی علامہ صاحب سے ذکر کر رہے تھے کہ رمضان ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنی لائف میں 1 مہینے کے لیے امپلیمنٹ کریں, باقی 11 مہینے اس پہ عمل کرنا ہے, تو بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان مبارک میں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کا امپلیمنٹ باقی مہینوں میں اس طریقے سے نہیں کر پاتے. اچھا علامہ صاحب, سوالات ہیں وہ سوالات آپ لے لیجئے کیونکہ آپ کے پاس مائک ہماری ٹیم نے کوئی نہیں پہنچایا. فیضی بھائی سے آپ نے مائک لینا ہے, سوالات مجھ سے لے لیں تاکہ آپ کو جواب دینا آسان ہو. اچھا, ایک آپ نے بتانا ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہوگا, کیونکہ پچھلے کافی پروگرامز میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا آپ نے بتانا ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہوگا اور کفارہ کا فرق کیا ہے, اور یہ بتائیے اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا ہے یا کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. اور ایک اور سوال بھی لیتے ہیں, اگر کوئی شخص رمضان میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, بیمار ہے, اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی چیز ایڈ کر دیجیے کہ مستقل طور پر بیمار رہے گا, یعنی کہ اس کی عمر اتنی رسیدہ ہو گئی ہے کہ ڈاکٹروں نے اب اس کو بتا دیا کہ بھئی آگے بھی رمضان ایسے گزرنا, تو اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کا کفارہ بیسیکلی 2 کفارے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہے, مطلب صحت تھی, تندرستی تھی
رکھ سکتا تھا نہیں رکھا تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا. اور اس میں یہ بات جی ایک روزہ ہو، ایک رمضان کا ایک روزہ ہے یا ایک رمضان کے کئی روزے ہیں، اس کا کفارہ یہ ایک ہی ہوگا، مسلسل 2 ماہ کے روزے. اگر درمیان میں کوئی چھوٹ جاتا ہے روزہ کفاروں کے میں بتا رہا ہوں، 2 ماہ کے اس نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یا اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا بعد میں بھی. اور اگر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کے دوران کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر گنتی پھر 1 سے سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر اور یہ 2 ماہ جو شامل ہوں گے یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شامل ہوں گے. اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر اس شخص نے رمضان کے بعد شوال یا ذوالقعدہ یا ذی الحج یا محرم 1 تاریخ سے روزے شروع کیے ہیں تو چاند کے اعتبار سے وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اس اعتبار سے 2 ماہ پورے کر لے گا. اگر اس نے دوران مہینہ روزے شروع کیے ہیں 10 کو 15 کو 20 کو، پھر وہ 60 روزے پورے کرے گا. اور اگر کوئی شخص رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور رمضان کے بعد بھی طاقت نہیں رکھتا، بوجہ بیماری اس کی ایسی ہے، تو ان روزوں کا وہ کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا صبح اور شام 2 ٹائم کا. ٹھیک ہے. اس میں یا تو ایک مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلا دے یا 60 کو ایک ہی دن میں صبح شام کا کھلا دے. اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ پیسے اس کو ہدیہ کر دے، وہ صدقہ کر دے صبح اور شام کا. اور آج کل صدقہ فطر کی جو عقل مقدار ہے وہ 300 روپیہ ہے، لیکن بندہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرے گا. مثال کے طور پہ یہ عقل مقدار ہے آٹے کے اعتبار سے، وہ صاحب حیثیت ہے، وہ کھجور کا اعتبار کر لے، وہ جو کا اعتبار کر لے، وہ اچھی کشمش کا اعتبار کر لے، تو اس حساب سے اپنا صدقہ فطر صبح شام کا پیسوں کی صورت میں بھی ادا وہ کر سکتا ہے. تیسری بات، اگر تو ایک شخص نے یہ سمجھا کہ میں نے رمضان کے روزے بوجہ بیماری نہیں رکھ سکا اور بعد میں اس نے اس کا روزے نہیں رکھ سکتا تھا اور اس نے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، اللہ نے اس کو بعد میں صحت دے دی اور روزہ رکھنے پہ قادر ہو گیا، تو وہ اپنے روزے جو اس نے چھوڑے تھے وہ بعد میں رکھے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل جی، افطار کا وقت انتہائی قریب ہے. میں سید فیض الحسن قاظمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں فیضی بھائی سے ریکویسٹ کروں گا تقریر کلام جو ہے وہ جی حفیظ طاہر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام، اس کے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی. کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے،
تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نا کردہ کار امتی یا نبی، سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے، سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے رہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ بڑے ہی خوبصورت کلام ہے طائب صاحب کا، ایک فکر ہے اور ایک امید بھی ہے کہ بروز محشر پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کی شفاعت ضرور کریں گے۔ یقیناً ہمارے گناہوں کی مقدار بہت زیادہ ہے اور بروز محشر شرمندگی بھی ہوگی، لیکن ایک امید ہے کہ ہمارے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش ضرور کی جائے گی۔ سامعین ناظرین، روزہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھتے ہیں اور اسی ذات نے ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا کرنا ہے۔ افطار کا وقت ہے اور یقینی طور پر اگر ہم دعا کریں گے اپنے گناہوں کی مغفرت کی، کیونکہ مغفرت کا اشرا بھی ہے، تو اگر ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں گے تو یقیناً وہ ذات بخشنے والی ذات ہے، ہمارے گناہوں کو ضرور بخشے گی۔ مندی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی تمام روزے دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ یہ نشریات FM 107 منڈی بہاؤالدین کی فریکوینسی کے ذریعے آپ لوگ سماعت کر رہے تھے، 94 نیوز کے ذریعے آپ لوگ دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے اور ہمارے معزز مہمان پروفیسر انعام الحق صاحب کو، پروفیسر ملک عدنان صاحب کو، سید فیض الحسن کاظمی صاحب کو اور مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ میں یا ڈاکٹر غلام عباس صاحب آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔